प्रोग्राम के पेश करता है नायाब होटल न्यू टाउन, अनीस बुरखा हाउस, शाह बाजार, मतीब गिफ्ट आर्टिकल्स, मार्केट रोड, फेवरेट किड्स एंड लेडीज गारमेंट्स न्यू टाउन एंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल रोड महबूब नगर और मैरिज शॉपिंग सेंटर मार्केट रोड महबूब नगर। इस वीडियो के पेश करता है नायाब होटल रमजान स्पेशल मटन हरीज न्यू टाउन महबूब नगर। इस वीडियो को पेश करता है कादरी होटल रमजान स्पेशल मटन हलीम महबूब नगर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाज़रीन किराम, आप हज़रात की खिदमत बाबरकत में 15वें पारे का आगाज़ करने जा रहे हैं। हमारे साथी हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती बीजापुर कर्नाटक अलहाज सईद सादिक साहब क़िबला अशरफ़ी अनवारी हफ़िज़हुल्लाहुल बारी, मौलवी कामिलुल हदीस जामिया निज़ामिया व लेक्चरार नूरुन नबी अरबिक कॉलेज बीजापुर कर्नाटक का तर्जुमा व तफसीर करदा कुरान हकीम, जिसकी तलख़ीस व तस्हील असदुल उलमा तनवीर सहाफ़त मोहम्मद मोहसिन पाशा अंसारी कादरी नक्शबंदी मुजद्दिदी मौलवी कामिलुल हदीस जामिया निज़ामिया व जनरल सेक्रेटरी कुल हिंद सुन्नी उलमा मशाइख़ बोर्ड। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल अकरमीन अजमाईन। अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही तअज़ीम व तकरीमा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अफ़ज़ल सलावातिका व अदद मालूमातिका व बारिक वसल्लिम। आइए सबसे पहले खुलासा तफसीर सुब्हानल्लज़ी 15वें पारे की इब्तिदा सुब्हानल्लज़ी से हुई, इसलिए इस पारे का नाम सुब्हानल्लज़ी है। इस पारे में 15वें पारे का बाकायदा तौर पे आगाज़ करने जा रहे हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर से होता है और इसका इख्तिताम फ़अंतलक़ हत्ता इज़ा लक़िया गुलामन फ़क़तलहु क़ाल क़तलत नफ़्सन ज़किय्यतन बिग़ैरि नफ़्स लक़द जीत शैअन नुकरा से इख्तिताम होता है। इस पारे का आगाज़ सूरह बनी इसराइल की पहली आयत से होता है और पारे का इख्तिताम सूरह कहफ की 74वीं आयत को होता है। पारे की पहली और आखिरी आयत को हमने अभी आपके सामने पेश किया। इस पारे का आगाज़ सूरह बनी इसराइल से है। बनी इसराइल की सूरत है। हज़रत सैयदना क़तादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि सूरत में वइन कादू लयफ्तिनूनका आयत नंबर 73 से लेकर नसीरा तक 8 आयतों के अलावा मक्के मुकर्रमा में नाजिल हुई। खाजिन तफसीर सूरतुल इसरा अल्लामा बैदावी रहमतुल्लाह अलैह ने जज़्म किया यानी यकीन के साथ लिखा है कि पूरी सूरत ही मक्के मुअज़्ज़मा में नाजिल हुई है। तफसीर बैदावी मा हाशियतुश शिहाब सूरह बनी इसराइल। सूरह बनी इसराइल तरतीब तिलावत के एतबार से कुरान मजीद की 17वीं सूरत और तरतीब नुज़ूली के एतबार से 50 सूरत है और चौथी मंजिल है। इस सूरत में 12 रुकुआत, 111 आयतें, 1559 कलिमात और 6480 हरूफ हैं। इस सूरत के नाम और इनकी वजह तस्मिया सूरह इसरा का माना है रात को जाना और इस सूरत की पहली आयत में ताजदार रिसालत माप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रात के मुख्तसर से हिस्से में मक्के मुअज़्ज़मा से बैतुल मक़दिस जाने का जिक्र है। इस मुनासिबत से इसे सूरह इसरा भी कहते हैं। दूसरा सूरह सुबहान
سبحان کا معنی ہے پاک ہونا، اور اس سورت کی ابتدا لفظ سبحان سے اس لیے کی گئی ہے، اسی وجہ سے اس کو سورہ سبحان کہا جاتا ہے۔ تیسرا سورہ بنی اسرائیل، اسرائیل کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کا بندہ، یہ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اور ان کے اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ سورت میں بنی اسرائیل کے عروج و زوال اور عزت و ذلت کے وہ احوال بیان کیے گئے ہیں جو دیگر صورتوں میں بیان نہیں کیے گئے۔ اس مناسبت سے سورت کو بنی اسرائیل کہتے ہیں اور یہی اس کا نام مشہور ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کے فضائل پر مشتمل 2 احادیث آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ پہلی، حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف اور سورہ مریم فصاحت و بلاغت میں انتہائی کمال کو پہنچی ہوئی ہیں، اور ایک عرصہ ہوا کہ میں نے انہیں زبانی یاد کر لیا تھا۔ بخاری شریف کتاب التفسیر سورہ بنی اسرائیل۔ دوسرا، حضرت سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت تک اپنے بستر پر نیند نہیں فرماتے تھے جب تک سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زمر کی تلاوت نہ فرما لیں۔ ترمذی شریف کتاب فضائل القرآن، اس پارے کے 21 رکوع میں جو مضامین بیان کیے گئے درج کیے جا رہے ہیں۔ پہلی رکوع میں فرمایا، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے عبد یعنی حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی جانب لے گیا، جس کے گرد، جس کے اطراف و اکناف میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ اپنی قدرت کے نمونے دکھائیں، بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ فرمایا، ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تاکہ بنی اسرائیل کو معرفت کا راستہ دکھائے اور کتاب سے ہدایت حاصل کرے کہ اللہ کے سوا کوئی کارساز نہیں، اور تم انہی لوگوں کی اولاد ہو جن کو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پر بچا لیا گیا تھا۔ تمہیں تورات میں بتایا گیا کہ 2 دفعہ خرابی پھیلاؤ گے، اللہ نے ان پر مہربانیاں کی لیکن وہ پھر نافرمانیوں پر اتر آئے اور ان کی تباہی و بربادی ہوئی۔ فرمایا کہ یہ قرآن انسانوں کو توحید کی طرف بلاتا ہے اور نیکوکاروں کو جو اجر کثیر دیتا ہے اور منکرین کو عذاب علیم۔ دوسرے رکوع میں فرمایا، انسان بڑا جلد باز ہے، ہم نے رات اور دن بنائے، پھر رات کو مٹا کر روشن دن بنایا تاکہ تم روزی تلاش کر لو اور تمہیں دنوں، مہینوں اور سالوں کی گنتی معلوم ہو۔ فرمایا، قیامت کے دن ہر ایک کا اعمال نامہ اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا، جس نے برائی سے بچا اور سیدھی راہ پر رہا وہی کامیاب و کامران رہا۔ فرمایا کہ ہم بدلہ اس وقت لیتے ہیں جب رسولوں کے ذریعے ہدایت بھجوا چکے ہیں۔ نافرمانوں کے لیے تباہی ہے، دنیا کے طالبوں کو نعمتیں دنیا میں ہی دے دی لیکن آخرت میں دوزخ مقرر کی، اور جنہوں نے آخرت کو ترجیح دی اور کوشش کی کہ ان کے لیے آخرت میں آرام دہ زندگی ہے، فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو ورنہ بالکل محروم کر دیے جاؤ گے۔ تیسرے رکوع میں فرمایا، تیرے پروردگار کا حکم ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، اور اگر وہ دونوں یا ایک تیرے سامنے بڑھاپے کو پہنچے تو ان کے سامنے اف تک نہ کرو اور ان کو مت جھڑکو اور ان سے بات ادب سے کرو اور ان کے سامنے عاجزی اور انکساری اور نیاز مندی سے جھک جاؤ اور کہو، اے رب ان پر رحم کر جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں پرورش کیا۔ تمہارا رب تمہاری نیت جانتا ہے، وہ توبہ کرنے والوں کو معاف کرتا ہے۔ فرمایا، قرابت داروں کو ان کا حق دے اور محتاجوں مسافروں کی مدد کرو، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ فرمایا، اگر تیرے پاس محتاج کو دینے کچھ نہیں تو حاجت مند کو سختی سے جواب نہ دے، اس کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچے گی۔ فرمایا کہ تیرا رب جس کو چاہے روزی کھول دیتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دے۔ چوتھے رکوع میں فرمایا، اپنی اولاد کو مفلسی کی وجہ سے ہلاک نہ کرو کیونکہ رزق تو ہم ہی سے ہے، اور زنا کے پاس نہ جاؤ، یہ بے حیائی اور برائی کی راہ ہے۔ فرمایا، ناحق قتل حرام ہے، یتیم کے مال کے پاس بھی نہ جاؤ، ناپ تول میں کبھی کمی پیشی نہ کرو۔ فرمایا، زمین پر اکڑ کر نہ چلو اور اللہ کے ساتھ کسی کو معبود نہ بناؤ اور نہ جہنم میں جھونک دیے جاؤ گے۔ پانچویں رکوع میں فرمایا، قرآن حکیم کا سب سے اہم مقصد انسانوں کو توحید سکھلانا ہے۔ دیکھو، کائنات کی ہر شے اللہ کی حمد و ثنا میں مصروف خود کو مخلوق ہونے کا اقرار کرتی ہے۔ فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن پڑھ کر سناتے ہیں تو وہ لوگ جو آخرت کو نہیں مانتے، ہم ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں، وہ توحید کی آیات پر پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے ہیں کیونکہ ان کو اپنے جھوٹے معبودوں کا ذکر ہی پسند ہے۔ پھر وہ آپس میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں گمراہی کی باتیں کرتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ جب
ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی تو ہم نئے سرے سے جیسے زندہ ہوں گے. وہ کیا جانے کہ یہ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. فرمایا قیامت برحق ہے اور جب وہ پکارے گا تو سب اس کے حکم کی تعمیل میں اس کے سامنے حاضر ہو جائیں گے. 6ویں رکوع میں فرمایا کہ میرے بندوں سے کہہ دیں کہ وہی بات کہیں جو بہتر ہو. شیطان میں جھگڑا کرتا ہے، بے شک وہ انسان کا کھلا دشمن ہے. اللہ ہی جانتا ہے جو زمین و آسمان میں ہے. ان الشیطان للانسان عدو مبین فرمایا گیا. وہ تو خود اپنے رب تک وسیلہ ڈھونڈتے ہیں. فرمایا قیامت سے پہلے نافرمانوں کی بستیوں کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا. فرمایا قوم ثمود کو دیکھو کس طرح نافرمانیوں کے باعث ایسے تباہ و برباد جیسے کبھی تھے ہی نہیں. 7ویں رکوع میں فرمایا تخلیق آدم اور ابلیس کا سجدہ سے انکار اور پھر اسے دھتکار دیے جانے کا تذکرہ. فرمایا ارشاد ہوا کہ تمہارا رب وہ ہے جو تمہارے واسطے دریا میں کشتی چلاتا ہے تاکہ تو روزی کما سکے. پھر جب دریا میں طوفان ہو تو اللہ کو پکارتے ہو اور اپنے جھوٹے معبودوں کو بھول جاتے ہو. پھر جب تمہیں خشکی پر پہنچا دیا جاتا ہے اطمینان کا سانس لیتے ہیں اللہ کو بھول جاتے ہو. یہ بڑی ناشکری ہے. یاد رکھو اگر وہ تم پر سخت عذاب مسلط کر دے تو کسی بچانے والے کو نہ پاؤ گے. فرمایا کہ ہم نے انسان کو بہت نعمتیں عطا کی کہ وہ شکر گزار بندے بنے لیکن بہت کم شکر گزار ہیں. 8ویں رکوع میں فرمایا قیامت کے روز سب کو حاضر کیا جائے گا اور اعمال نامہ انہیں دیا جائے گا جن کے دائیں ہاتھ میں ہوگا. وہ خوش نصیب ہوں گے، ان کو انعام ملیں گے اور کسی پر ظلم نہ ہوگا. فرمایا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعوت کا محور صرف اللہ کی وحدانیت کا اقرار اور بقیہ تمام معبودوں کے بطلان کا اعلان ہے. فرمایا یہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو پریشان کر کے مکہ مکرمہ سے نکالنا چاہتے ہیں. یاد رکھو کہ یہ آپ کو مکہ مکرمہ سے نکلا کر چند روز بھی چین سے نہ رہیں گے، پھر یہ ہمیشہ کے لیے باہر نکال دیے جائیں گے. یہی ہمارا مقرر کردہ قاعدہ ہے. 9ویں رکوع میں فرمایا آفتاب ڈھلنے سے لے کر رات کی تاریکی تک ظہر اثر مغرب اور عشاء کے اوقات میں اپنے پروردگار کی عبادت کیا کرو اور فجر کے وقت بھی لمبی قرات کے ذریعے ایک نماز ادا کر لیا کرو. پھر رات کی تنہائی میں تہجد بھی پڑھا کرو. یہ تمہارے لیے نفل ہے اور بعید نہیں کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز فرما دے. اور دعا کرو کہ پروردگار مجھ کو جہاں بھی تو لے جائے سچائی کے ساتھ لے جاؤ اور جہاں سے بھی نکال سچائی کے ساتھ نکال. اور اعلان کرو حق آ گیا اور باطل مٹ گیا. قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. فرمایا ہم نے قرآن نازل فرمایا جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین. 10ویں رکوع میں فرمایا کہ یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں روح کیا ہے تو کہہ دیں کہ یہ میرے رب کا امر ہے اور تم لوگوں کو اس بارے میں بہت کم علم دیا گیا ہے. فرمایا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی کچھ ملا ہے اپنے رب کی رحمت سے ہے. جو کچھ ملا ہے وہ اپنے رب کے رحمت سے ملا ہے اور پروردگار آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اپنا بڑا فضل فرماتا ہے. یا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے معجزے مانگتے ہیں. آپ صلی اللہ تعالی وسلم فرما دیں کہ قرآن سے بڑھ کر کون سا معجزہ ہے، لیکن یہ تو چشمے باغات نہروں وغیرہ کے معجزے چاہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم فرما دیں کہ میں تو ایک بشر ہوں اور مجھ پر وحی کی جاتی ہے اور پیغام پہنچانے والا ہوں. 11ویں رکوع میں فرمایا گیا کہ اس بات نے کافروں کو ایمان لانے سے روک رکھا ہے کہ اللہ نے ہدایت کے لیے آدمی کو بھیجا ہے. ان سے کہہ دیں کہ اگر زمین پر فرشتے بستے تو اللہ فرشتوں کے ذریعے پیغام بھیجتا. فرمایا ان کی بہانہ بازیاں ہیں. فرمایا کہ کہتے ہیں کہ ریزہ ریزہ ہڈیوں سے دوبارہ کیسے زندہ ہوگا تو آپ فرما دیں جس اللہ نے زمین اور آسمان بنائے ہیں وہ ایسوں کو بھی بنا سکتا ہے. 12ویں رکوع میں فرمایا ارشاد ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے فرعون کو واضح معجزات دکھائے لیکن اس نے کہا یہ جادو ہے. وہ جان بوجھ کر حقیقت کا انکار کرتا رہا. فرمایا قرآن برحق ہے اور اے نبی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نذیر و بشیر بنا کر بھیجے گئے. قرآن تمہارے سامنے ہے، مانو یا نہ مانو، مگر حقیقت حال جاننے والوں نے اسے پہچان لیا اور وہ آیتیں پڑھ کر سجدہ گر ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں پاک ہے ہمارا رب، پھر سجدے میں گر جاتے ہیں. السجدہ. 4تھا سجدہ تلاوت. قرآن مجید میں 14 سجدہ تلاوت ہیں اور سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 107 میں 4تھا سجدہ تلاوت جس کی تلاوت کے بعد سجدہ کرنا واجب ہے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما دیجئے کہ سبھی تعریفوں کا مستحق صرف اللہ ہی ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں، سبھی اچھے نام اسی کے ہیں. اسے اللہ کہو یا رحمان، اس کی بڑائی بیان کرتے رہو. سورۃ الکہف 15ویں پارے کے 13ویں رکوع میں سورہ کہف کی ابتدا ہے. سورہ کہف مکی صورت ہے. یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے.
تفسیر خازن سورۃ الکہف۔ سورہ کہف ترتیب تلاوت کے اعتبار سے قرآن مجید کی 18ویں سورت اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے 69ویں سورت ہے، اور چوتھی منزل ہے۔ اس سورت میں 12 رکوعات، 110 آیتیں، 1570 کلمات اور 6360 حروف ہیں۔ اس سورت کی ابتدا 15ویں پارے سے اور انتہا 16ویں پارے میں ہے۔ سورہ کہف نام رکھنے کی وجہ، کہف کا معنی ہے بڑی غار، اور اس سورت کی آیت نمبر 9 تا 26 میں اصحاب کہف یعنی پہاڑی غار والے چند اولیاء اللہ کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ کہف رکھا گیا ہے۔ ساوی سورۃ الکہف۔ سورہ کہف کے فضائل۔ سورہ کہف پڑھنے سے گھر میں سکون اور برکت نازل ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں ایک مرتبہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ کہف پڑھی، گھر میں ایک جانور بھی تھا، وہ بدکنا شروع کر دیا، تو انہوں نے سلامتی کی دعا فرمائی اور غور سے دیکھا کہ کیا بات ہے، تو انہیں ایک بادل نظر آیا جس نے انہیں ڈھانپ رکھا تھا۔ ان صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس واقعے کا ذکر جب تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فلاں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہا کرو۔ وہ بادل سکینہ تھا جو قرآن مجید کی وجہ سے نازل ہوا۔ بخاری شریف کتاب المناقب باب علامات النبوہ فی الاسلام۔ دوسرا حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو سورہ کہف کی ابتدائی آیات یاد کرے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ مسلم شریف کتاب صلاۃ المسافرین وقصرها باب فضل فی سورۃ الکہف و آیت الکرسی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا تو آئندہ جمعہ تک اس کے لیے خاص نور کی روشنی رہے گی۔ مستدرک کتاب التفسیر، تفسیر سورۃ الکہف، فضیلت قراءۃ سورۃ الکہف یوم الجمعہ۔ 15ویں پارے کے 13ویں رکوع میں فرمایا، سب تعریف اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر قرآن نازل کیا اور اس میں کچھ نہ کچھ اس میں کچھ کجی نہ رکھی، اور تاکہ وہ ایمان لانے والوں کو خوشخبری اور منکروں کو آفات سے ڈرائے۔ فرمایا کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کام فقط راستہ بتانا اور اس پر چل کر دکھانا ہے۔ پھر اصحاب کہف کا قصہ بیان فرمایا۔ 14ویں رکوع میں فرمایا، اصحاب کہف کی تفصیل ہے، اور اس قصے میں مفید سبق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو رب ماننے اور فقط اسی کی عبادت کرنے سے دل کو بڑی تقویت ملتی ہے۔ 15ویں رکوع میں ہے یہ چند یعنی 3، 5 یا 7 صالح نوجوان تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے عقیدہ توحید پر ثابت قدم رکھا۔ ساری اور بادشاہ مشرک تھے اور بادشاہ ظالم تھا جو ان توحید پرست نوجوانوں کا دشمن تھا۔ انہوں نے ایک غار میں پناہ لی اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسی نیند مسلط فرمائی کہ وہ تمام 309 سال تک سوتے رہے، اور ان کے ساتھ ایک کتا ان کی حفاظت کے لیے اتنے ہی سال بیٹھا رہا۔ تفصیلی واقعہ تفاسیر میں پڑھ سکتے ہیں۔ پھر 16ویں رکوع میں فرمایا کہ کہیے کہ کام میں کل کروں گا، مگر یہ کہ اگر اللہ چاہے انشاءاللہ۔ فرمایا کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم سے بنیز سے ہر وقت میل جول رکھو، جو صبح و شام اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اسی کی رضا کے طالب ہے۔ فرمایا کہ منکروں کے لیے عذاب علیم تیار رکھا ہے، اور ایمان والوں کو انعام میں جنت کے باغات ہیں، وہ اچھی جگہ اور اچھا بدلہ ہے۔ 17ویں رکوع میں وہ شخصوں کی تمثیل بیان کی کہ ایک شخص کو خوبصورت باغ عطا کیے تو وہ اپنی خوشحالی پر اتراتا اور اللہ کی ناشکری کرتا، قیامت کا بھی مذاق اڑاتا۔ دوسرا شخص صاحب ایمان و یقین مگر معاشی طور پر تنگ دست تھا۔ اس نے باغ والے کو کہا کہ بدبخت، اللہ کی نافرمانی نہ کرو، جس نے تمہیں سب کچھ دیا ہے۔ وہ باز نہ آیا اور آخر کار ناگہانی آفت سے اس کے باغ برباد ہو گئے۔ اب وہ کف افسوس ملتا رہا کہ کاش ایمان رکھتا۔ 18ویں رکوع میں ارشاد ہوا کہ آسمان سے پانی برسا، تمام اطراف سے سبز و شاداب ہو گئے۔ دیکھنے کو یہ بہار ابدی ہے، مگر 4 دن بعد سارا سبزہ سوکھ کر ریزہ ہو کر بکھر جائے گا۔ اسی طرح دنیاوی زندگی ہے، آج ہری بھری تو کل اجڑی ہوئی ہے۔ مال اور بیٹے زندگی کی رونق ہیں، لیکن صرف نیکی ہی باقی رہتی ہے کہ اجر پا سکے۔ فرمایا کہ قیامت کے دن سب ہوں گے، ہر ایک کے ہاتھ میں اعمال نامہ ہوگا۔ گناہگار ڈریں گے، جو کیا تھا سامنے پائیں گے۔ تمہارا رب ظلم نہ کریں گے،
19वें رکوع میں فرمایا کہ جب ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو رفیق ٹھہراتے ہو؟ میرے سوا وہ تو تمہارا بھی دشمن ہے، صرف بے انصاف لوگ ہی اسے رفیق بنائیں گے۔ پھر فرمایا اللہ عز و جل فرمائے گا کہ پکارو ان کو جن کو میرے سوا پکارتے تھے، تو کوئی جواب نہ آئے گا۔ پھر انہیں ہر جانب آگ ہی آگ نظر آئے گی اور انہیں یقین ہو جائے گا کہ اب اسی میں جلتے رہنا ہے۔ کہ قرآن مجید میں اسی لیے انسان سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ سے دل لگاؤ ورنہ تباہ ہو برباد ہو جاؤ گے۔ 20ویں رکوع میں فرمایا کہ قرآن حکیم میں ہم نے لوگوں کو بات مثالیں دے دے کر سمجھائی، کیا ایمان لانے استغفار کرنے سے ان کی اگلوں کی رسم نے روکا ہوا ہے؟ عذاب کا انتظار کریں اور سنو، اللہ نے پیغمبر اسی لیے مبعوث کیے کہ مومنوں کو خوشخبری دے اور کافروں کو نافرمانی سے ڈرائے، لیکن انہوں نے آیات کو مذاق سمجھ لیا۔ اس سے ظالم کون ہے جس کو ہدایت پہنچی اور اس نے منہ پھیر لیا ہے؟ ایسے لوگوں کو ماضی کے سرکشوں کا انجام نہیں بھولنا چاہیے اور اپنے حال سے سبق لینا چاہیے کہ حق و صداقت سے روگردانی کی پاداش میں قومیں کس طرح صفحہ ہستی سے مٹ جاتی ہیں۔ 21ویں رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے بیان فرمایا، جس میں کشتی ڈبونا، لڑکے کا قتل اور دیوار کی درستگی بیان کی گئی۔ کشتی محنت کشوں کی تھی اور اس میں حضرت خضر علیہ السلام نے سوراخ کر کے ناکارہ کر دیا کہ یہ ظالم بادشاہ کے ہاتھ نہ آئے اور محنت کش معمولی مرمت سے اسے کام میں لا سکیں۔ لڑکے کے والدین نیک اور بڑے ایماندار تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام کو اندیشہ ہوا کہ وہ انہیں سرکشی اور کفر سے عاجز نہ کر دے، سو لڑکے کو قتل کر دیا۔ دیوار گرنے والی شکستہ تھی اور اس کے نیچے 2 یتیموں کا مال دفن تھا۔ حضرت خواجہ خضر علیہ السلام نے دیوار گرا کر دوبارہ تعمیر کر دی کہ ان کا خزانہ محفوظ رہے۔ 15ویں پارے کے 21ویں رکوع کے بعد سورہ کہف کی 4 آیتیں ہیں، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خواجہ خضر علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا گیا ہے۔ اب آپ حضرات 15ویں پارے کا اختتام ہوا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین جو مسجد اقصی، بیت المقدس، حرمین شریفین کے راسخ القدم مسلمان، مولا ساری دنیا میں مسلمانوں کی جو حالت ہے، پاک پروردگار عالم، ہزاروں 50,000 سے زیادہ نہتے معصوم غزہ کے مسلمان شہید ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، بزرگ ہیں، جوان ہیں، عورتیں ہیں۔ مولا ساری دنیا کے مسلمانوں کو امن و امان کی زندگی عطا فرما اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں پاک پروردگار عالم ساری دنیا میں امن و عاشقی قائم فرما دے اور ہم سب کو ایک اور نیک بنا دے، ٹوٹے پھوٹے عبادتوں کو، روزوں کو قبول فرما لے، نماز پنجہ میں جماعت ادا کرنے کو قبول فرما لے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر بالخیر عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔